यजीद के साथ भी सब हो गए थे। हुसैन को अकेला छोड़ दिया गया था। आज का फैसला भी यही है। क्या इमरान खान को खास रियायत मिली है? एक तहलका अंगेज कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा और देखिएगा कि क्या हुआ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैंने तारीख से एक ही सबक सीखा है कि हमेशा ताकतवर के साथ होता यह है कि सब लोग मिल जाते हैं, चाहे वो मुनसिफ हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे फिर वो कोई और ऐसा लगता है, ऐसा सहर और जादू बना दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। इमरान खान के हवाले से एक बहुत अहम फैसला आया। लोग ये कहने लगे कि जनाब इससे ज़्यादा बेहतर तो फैसला है ही नहीं, लेकिन तारीख हमें क्या बताती है और तारीख क्या बात साबित करती है, ये बहुत ज्यादा अहम नुक्ता है। ये जो 8 जजों ने एक तरफ फैसला दिया है और 5 जज जो अकलियत में नजर आते हैं और उनकी मुखालफत में नजर आते हैं, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं कि क्या फैसला हुआ है, क्या ये दुरुस्त सिमत में फैसला हुआ है। जब ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत के अंदर, आमरीत के अंदर भुट्टो के फैसला दिया गया, भुट्टो को फांसी का फैसला दिया गया, तो अक्सरियत का फैसला ये था कि भुट्टो को फांसी होनी चाहिए, अकलियत उसके मुखालिफ थी। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि 50 साल के बाद हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, और वही सुप्रीम कोर्ट ये कहती हुई नजर आती है कि नहीं, भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई थी। आज जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो क्यों बजा रहे हैं? अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी बहस चली और वो बहस चली एक लफ्ज़ तागूत पर, और वो तागूत का लफ्ज़ क्या था? सूरह निसा की आयत नंबर 51 को अगर आप गौर से पढ़िए तो इसमें इस लफ्ज़ तागूत का जिक्र है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको तर्जुमा बता देता हूँ तो आपकी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसके बाद आपको मेरे लफ्ज़ और मायने समझ में आएंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 51 तागूत के हवाले से, जिसका हवाला पिछले दिनों नदीम के हवाले से आया, वो एक ड्रामा निगार है, उसकी बात हुई और फिर उस खातून पर तशद्दुद भी हुआ। इस किस्से का ताल्लुक इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं। सूरह निसा की आयत नंबर 51 को देखिए और जरा इसका तर्जुमा सुनिए। तर्जुमा वाज़ेह तौर पर यह कहता है, क्या तुमने वो ना देखे, क्या तुमने वो ना देखे, वो जो किताब, जिसे किताब का एक हिस्सा मिला, यानी कुरान करीम का एक हिस्सा मिला। जिस तरह यहां पर ये कहते हैं हमने आइन के मुताबिक फैसला किया। जरा सुनिएगा सूरह निसा की आयत तागूत के हवाले से। वो कहते हैं ईमान लाते हैं, ईमान लाने का दावा करते हैं और फिर बुत और शैतान पर और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं ये मुसलमानों से बेहतर है। बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान के हवाले से जो फैसला आया उसमें उन जजेस के मुतालिक और फिर इन लोगों के मुतालिक, खुद तहरीक इंसाफ के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये देखिए ये लोग उन मुसलमानों से बेहतर है जो हक पर है। क्या वाकई में ऐसा? ये है तागूत। लेकिन खैर इस हवाले से अपनी एक वीडियो बनाऊंगा। मगर देखिए हुआ क्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या यह फैसला दुरुस्त हुआ? फैसला, मुकदमा क्या था? जब आप मुकदमे को देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने जो जिस तागूत का जिक्र किया, सूरह निसा की जिस आयत का जिक्र किया, उसका लिंक कैसे बनता है। मामला यह था कि तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट गई और उसने ये दरख्वास्त दायर की कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सवाल सुनिएगा, दरख्वास्त गुजार कौन है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दरख्वास्त क्या कर रही है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। फैसला क्या आता है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक तरफ रख दीजिए। फैसला ये आता है कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, तहरीक इंसाफ को बहाल करना चाहिए था, तहरीक इंसाफ में ये आज़ाद उम्मीदवारों को जाना चाहिए था, ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं होने चाहिए थे, इमरान खान को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। मामला क्या समझ में आया? समझ में मेरे भाइयों दोस्तों ये आया कि मुकदमा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। फैसला क्या दिया गया? फैसला क्या दिया गया कि जनाब ये फैसला तो ये बन रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई। असल मुकदमा वहीं रह गया।
اب جن 8 ججوں نے فیصلہ دیا وہ تحریک انصاف کا فیصلہ دیا، جن 5 لوگوں نے فیصلہ دیا انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ دیا۔ سب جگہ تالیاں بجنے لگ گئی، واہ واہ کیا فیصلہ آیا ہے۔ لیکن غور کیجئے، اکثریت کا فیصلہ تحریک انصاف پر آیا، معاملہ تھا سنی اتحاد کونسل کا۔ ہوا کیوں؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ نواز شریف کا معاملہ کیا چل رہا تھا؟ پاناما کا۔ فیصلہ کس کا آیا؟ اقامے کا۔ معاملہ پاناما کا، فیصلہ اقامہ کا۔ یہاں پر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ اکثریتی ججوں کا فیصلہ کیا آیا کہ جناب بھٹو کو پھانسی دے دی جائے، جبکہ بھٹو کا اس میں انڈائریکٹ معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کو دے دی گئی۔ ہمارے یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے یہ طاغوتی، اور یہ کہتے ہیں یہ ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، سوال صرف یہ ہے کہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے۔ فیصلہ ہوا تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اب میں آپ سے یہاں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ درست ہوا؟ اچھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ اگر آپ کو اسی طریقے سے فیصلے کرنے ہیں تو عدالتوں میں بہت سارے ایسے مقدمات ہیں کہ جن کا کہیں سے لنک ہو، تو پھر آپ نے وہاں پر انہوں نے توجیہ کیا پیش کی کہ سنی اتحاد کونسل کا مسئلہ اس لیے آیا کیونکہ تحریک انصاف کو اجازت نہیں تھی۔ صحیح ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ تحریک انصاف کو اجازت کیوں نہیں تھی؟ 9 مئی کے حوالے سے۔ تو پھر 9 مئی کیوں ہوا؟ کیونکہ عمران خان کی حکومت گری تھی۔ عمران خان کی حکومت کیوں گری تھی؟ کیونکہ عمران خان کی حکومت بنی تھی۔ عمران خان کی حکومت کیوں بنی تھی؟ کیونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ تو آپ کو پھر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا سنی اتحاد کونسل والا، آپ کو براہ راست فیصلہ کرنے چاہیے تھا کہ عمران خان کو مہاتما کس نے بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں معزز عدالتوں کو تو یہ حکم ہے کہ توہین ہوگی ہماری گردن کاٹ دی جائے گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اب وہی سورہ نساء کی طاغوت والی وہی بات آ رہی ہے کہ جناب یہ لوگ مسلمانوں سے بہتر ہیں، یہ بتانے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ صحیح ہے، یہ کیا جن کو وہ میں نے کہا سورہ نساء کی اس آیت کے اندر کہ کتاب کا ایک حصہ ملا، انہوں نے آئین پر فیصلہ نہیں کیا۔ آئین تو یہ کہتا ہے کہ مقدمہ تھا سنی اتحاد کونسل پر، اس پر آپ جواب دے دیتے، نہیں اس پر جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ضمیروں کو جگا کر اس آئین کو رکھ دیا پیچھے اور فیصلہ دے دیا۔ اب میں اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہا، میرا صرف ایک سوال ہے کہ بھائی یہ آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا، ہم اس آئین کے تحت آزادی اظہار چاہتے ہیں، ہم اس آئین کے تحت قانون پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب آپ ایک پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے کر دیجیے اور پھر ایک مہاتما کا بت بنا کر ہمیں بتائیے کہ یہ ان تمام مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ ان تمام مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے۔ دوسری بات، یہ جج کون تھے؟ یہ جج کے بارے میں تکے کیوں لگائے جا رہے؟ آپ ذرا ان تمام ججز کو دیکھیے جن 8 ججز نے فیصلہ دیا، اور 8 ججز کی آپ جھکاؤ واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ وہ اس سنی اتحاد کونسل والے معاملے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ہی وہ جج صاحبان شامل ہیں جس پر میں ماضی میں اعتراض کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، جس میں اطہر من اللہ، آپ کو یاد ہے یہ شہباز گل جو بکواس کرتا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی۔ یہ سب وہ لوگ تھے، یہ سب وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ایک طرف جھکا ہوئے۔ کسی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 لوگ، 2 سندھ کے جو ہے وہ 2 ادھر مل گئے۔ میرے بھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اثر و رسوخ کر دیا۔ بات ساری یہ ہے، سوال بڑا اہم ہے، سوال نقطہ یہ ہے، میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی کی حمایت میں نہیں ہیں، ہمارے متعلق ہمیں تو ہر جگہ سے گرفتاریوں کا سلسلہ ہوتا رہا، ہمیں پکڑا جانے لگا، ہمیں سب کچھ ہوا۔ ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو فیورٹزم دکھانا ہے تو کراچی کے بہت سارے مقدمات ہیں، آپ وہاں سے فیصلہ کیجئے کہ جناب یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اور کراچی کے لوگوں کو انصاف دیجیے۔ اگر آپ کو یہی مقدمات دیکھنے تو آپ خیبر پختونخوا چلے جائیے، بلوچستان چلے جائیے۔ لیکن آپ کسی کو مہاتما بنانے کے لیے آئین اور قانون کو پیروں تلے رونتے ہوئے، قرآن و سنت کے خلاف طاغوتی قوتوں کا سہارا بنتے ہوئے مسلمانوں سے زیادہ بہتر ان کو مسلمان قرار دینے کا ایوارڈ کیوں لے رہے ہیں؟ نقطہ یہ ہے۔ اب آئیے ہوگا کیا؟ کیونکہ اس طرح کے اکثریتی فیصلے جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو، پھر مستقبل قریب میں ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مستقبل میں ان تمام فیصلوں کو رون دیا تھا اور پھر کہا جاتا ہے یہ غلط ہوا تھا۔ جیسے ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا،
جیسے اس وقت نظریہ ضرورت پیدا ہوا تھا 50 کی دہائی میں، جس طرح 60 کی دہائی کے اندر ایوب خان پیدا ہوا تھا، جس طریقے سے پھر 70 کی دہائی میں معاملات ہوئے، پھر جس طریقے سے 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے فیصلے آتے رہے، آمریت کے فیصلے آتے رہے، جس طرح پرویز مشرف کے دور میں ہوتا رہا، کہ ہم یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اب ثابت کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، اسی آپ کو دیکھ لیجئے سورہ نساء کی آیت کے مطابق کہ یہ طاغوتی قوتیں ہم سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن آگے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس فیصلے کو ذمہ دار بنا کر ابھی آپ بات کریں کہ جناب تو فوراً توہین عدالت کا نوٹس آپ کے پاس آ جائے گا کہ توہین عدالت کی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں کیا سکتا۔ میرے بھائی تو یہی مقدمہ کیوں فیوریٹزم میں رہتا ہے؟ کراچی کے لوگوں کے بہت سارے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، اس میں تمام جلد بازی دکھا کر اسی طریقے سے تاریخی فیصلے کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاریخی فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جو مقدمہ تھا اس پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے حوالے دیے کہ بھائی فلاں جگہ فلاں سے ناانصافی ہوئی تھی تو آج اس کو انصاف دیا جائے، اصل مقدمہ ایک طرف۔ تو اب آپ کو اس ساری چیزوں سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جناب جو فیصلہ جس وقت ہونا چاہیے تھا، جس مقدمے پر ہونا چاہیے تھا، اس پر بات ہونی چاہیے تھی، اور دوم اس کو آئین اور قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے تھا۔ یہ لوگوں کے جو خاص وقتوں میں ضمیر جاگتے ہیں اس پر نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حسین کے ساتھ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہی ہوا تھا کہ جناب اکثریت ایک طرف اور طاغوتی قوتیں اس وقت جو تھی، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے مطابق کہ جناب یہ لوگ ان حسین سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہوا۔ اب جو اس کی حمایت مخالفت کرے گا کہ جناب یہ غلط ہے، ہم مخالفت اس کی نہیں کر رہے، آپ کو تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا تھا آپ کرے، لیکن تحریک انصاف کا مقدمہ تو ہوتا، مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ آ رہا ہے، اس کا۔ ہاں میں کہتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ بہت جگہ ناانصافی ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میرا صرف ایک نقطے پر ہے کہ مقدمہ اگر یہ ہے تو فیصلہ بھی اسی کا ہونا چاہیے تھا، باقی کے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ایسے ہی وہ ایک NIC والا بھی ایشو تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ معاملہ کچھ اور تھا، معاملہ کچھ اور طلب کر لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید گفتگو کریں گے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال ضرور پوچھا ہے کہ یہ طاغوت پر آپ نے بات کی تھی تو ذرا اس کا تفصیلی بات کریں، تو اس پر بات ضرور اپنے اگلے ویلاگ کے اندر اور تفصیل کے ساتھ ٹی وی چینل پر کروں گا۔ دیکھتے ضرور رہیے گا۔ انیس منصوری کو ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔